Assalamu alaikum, class 9. How are you? Girls, how are you? Hope all of you are fine. Just give me 1 minute. I have to take your attendance. Okay. Now we are going to start our lecture. We end up at page number 3. That was नजरिए की अहमियत. हमने पढ़ा था what was the importance of ideology. नजरिए की अहमियत क्या होती है, नजरिए की क्या इम्पोर्टेंस होती है किसी भी कौम के सर्वाइवल में, किसी भी कौम की जिंदगी में, किसी भी कौम के जिंदा रहने में. उस कौम का जो नजरिया होता है, आइडियोलॉजी होती है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है. तो हमने ये पढ़ा था कि आइडियोलॉजी जो है वो इंसान को, कौम को जिंदा रहने में मदद देती है, कौम को चलने में, कौम के मकसद को फुलफिल करने में मदद देती है. ठीक है. अब हमने ये भी पढ़ लिया था कि नजरिया आता कहाँ से है. नाउ वी हैव टू स्टार्ट मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी. कि आइडियोलॉजी जो है उसका मतलब क्या है. ये भी मैंने आपको बता दिया था कि आइडियोलॉजी जो है उसका मतलब है कि कोई भी कौम, जिस तरह मुसलमान थे बरे सगीर में, उनका ये नज़रिया था, उनका ये आइडियोलॉजी, उनकी ये ख्याल था मुसलमानों का कि अगर हम हिस्टोरिकली देखें कि मुसलमान जो हैं उन्हें ऐसे जिंदगी गुजारनी है जैसे कि इस्लाम उन्हें कहता है. उन्होंने इस्लाम के असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है. उस इस्लाम को बेस बना के उन्होंने जिंदगी गुजारनी है. इस्लाम को फॉलो करते हुए उन्होंने जिंदगी गुजारनी है. और यही वो नजरिया था जो मुसलमानों को बाकी कौमों से मुनफरिद रखता था, बाकी कौमों से अलग रखता था, बाकी कौमों से डिफरेंट रखता था. फिर हमने बहुत सारी डेफिनेशंस भी पढ़ी थी. उसके बाद हमने पढ़ना है हिंदुस्तान में इस्लामी दौरे हुकूमत के दौरान इस्लाम की बुनियादी इक़दार, मुसलमान मुसल्लिहीन और समाजी और सकाफती हवाले से नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत. के नज़रिया पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक होने के रूह से अकॉर्डिंग टू द इस्लाम, अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो पाकिस्तान है वो जिंदा रहेगा, पाकिस्तान हमेशा आबाद रहेगा, पाकिस्तान हमेशा जो है वो उसमें जान रहेगी, वो उसमें रूह रहेगी. और पाकिस्तान का जो क्रिएशन है वो डिपेंडेंट है अपॉन आ ideology. The existence of Pakistan is dependent upon the ideology. और वो ideology क्या है? वो ideology ये है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर कायम हुआ है. और पाकिस्तान जो है वो इसी नज़रिए के तहत बरे सगीर के जो मुसलमान थे उन्होंने पाकिस्तान को हासिल किया कि वो अपनी ज़िंदगियां इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजारेंगे. और यही आइडियोलॉजी जो थी इसे मजबूत और मुस्तहकम रख सकता है. और यही आइडियोलॉजी के मुसलमान अपनी ज़िंदगियां कुरान और सुन्नत की रोशनी में गुजारेंगी. यही नज़रिया मुसलमानों को मजबूत और एक आज़ाद और एक स्ट्रॉन्ग जो हुकूमत है उसके तौर पर वो जारी रहेगा, उसके तौर पर वो चलता रहेगा. सो द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान was dependent upon a strong ideology. And what was that ideology? The ideology at that time for the creation of Pakistan was Islam. Okay, we have to spend our lives according to the teachings of Islam. हमने अपनी जिंदगियों को इस्लाम के मुताबिक गुजारना है.
and Islamic principles जो हैं for the implementation of Islamic rules, for the implementation of Islamic principles, इसीलिए हमने पाकिस्तान को हासिल करना है. So the basic aim was, the basic ideology behind the creation of Pakistan was that we have to spend our lives according to the principles of Islam. और जो इस्लाम के प्रिंसिपल्स हैं उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए पाकिस्तान जो है वो कायम किया गया, उसके लिए पाकिस्तान जो है वो बनाया गया. ठीक हो गया. सबसे पहले हमारा जो आइडियोलॉजी है उसकी जो बेसिस है वो, उसकी जो उसके पीछे जो चीज कार फरमा है वो क्या है कि हमारी इस्लामी वैल्यूज क्या हैं, हमारी इस्लामिक वैल्यूज जो हैं वो क्या हैं, और हमने अपनी इस्लामिक वैल्यूज के अकॉर्डिंगली जिंदगियां जो हैं वो अपने असूलों के मुताबिक इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली गुजारनी है. ठीक है. तो सब कॉन्टिनेंट के जो मुसलमान थे, बेटा नेक्स्ट पेज. I am going to turn my page. Please turn your page. ठीक हो गया. तो हमारी जो इस्लामिक वैल्यूज हैं वो क्या हैं. तो सब कॉन्टिनेंट के जो मुसलमान थे उन्होंने when they demanded पाकिस्तान का जो वो मुतालबा कर रहे थे उस वक्त पे upon the demand of पाकिस्तान, उन्होंने it had decided कि इस्लाम के जो गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं उन पर हम अपना मुआशरा बनाएंगे. वी विल क्रिएट अ सोसाइटी, वी विल क्रिएट अ सेटअप. हम एक ऐसा सेटअप बनाएंगे जो पाकिस्तान जिसका नाम पाकिस्तान होगा. हम एक ऐसा मुल्क बनाएंगे, एक ऐसी स्टेट बनाएंगे जो मुआशरा उस स्टेट में कायम होगा वो इस्लाम के गोल्डन प्रिंसिपल्स पर मबनी होगा. गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम जो हैं वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे उस सोसाइटी में, उस माशरे में जो हम डिमांड कर रहे हैं, जिस चीज के लिए हम लिबरेट होना चाहते हैं. दैट वाज नॉट अ पीस ऑफ लैंड, दैट वाज नॉट अ टेरिटरी, that was not anything else, that was not government, but हम जिस चीज के लिए अलग होना चाहते हैं, जिस चीज के लिए हम आज़ादी को, लिबरेशन को डिमांड कर रहे हैं, वो हम उस सोसाइटी की बुनियाद जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम के ऊपर रखेंगे और एक ऐसा सोसाइटी को हम क्रिएट करेंगे जिस सोसाइटी में इस्लामिक वैल्यूज जो हैं वो काम करें, वो उनके ऊपर हम एग्जिस्ट करें, वो हमारी जिंदगी का हासिल हो. और वो इस्लामिक वैल्यूज क्या होगी, वो कौन से प्रिंसिपल्स होंगे इस्लामिक गोल्डन जिनके ऊपर हमारी रियासत कायम होगी. वो इंसाफ होगा. सबसे पहले हम एक ऐसा मुआशरा कायम करेंगे जहाँ पर जस्टिस होगी, जहाँ पर इंसाफ होगा, जहाँ पर इक्वालिटी होगी, मुसावात होगी, जहाँ पर आज़ादी होगी और रवादारी होगी और सब लोग जो है वो मिलजुल कर रहेंगे. कोई दुश्मनी नहीं होएगी, कोई किसी के साथ राइवलरी नहीं होएगी, कोई एक दूसरे का दुश्मन नहीं होगा, बल्कि तमाम लोग जो होंगे वो मिलजुल कर उस सोसाइटी का हिस्सा बनेंगे. जिस सोसाइटी को हमने हासिल किया है, जिस स्टेट को, उसमें एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा होंगे तमाम मुसलमान जो सोसाइटी जो है वो इंसाफ, जस्टिस, इक्वलिटी और रवादारी को प्रमोट करेगी. लोगों के अंदर इंसाफ और लोगों के अंदर जो हमारी वैल्यूज हैं उनको लेकर चलेगी. ठीक हो क्या बेटा?
اس کے بعد جو ہمارا قیام تھا پاکستان کا، جو کریشن تھی پاکستان کی، اس کے بعد آفٹر دا کریشن آف پاکستان جو قائد اعظم تھے ان سے یہ کوشچن کیا گیا، ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جو ڈویژن تھی، وہ جو ڈویژن ہے، تقسیم ہے، جو مسلمان اور ہندوؤں کی بر صغیر کی ڈویژن ہے، اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کیے بغیر جو ہے وہ بر صغیر میں جو مسلمان ہیں ان کو اپنے ریلیجن کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی ہے، تو پھر آپ کیوں پاکستان کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ جو لوگ تھے، جو حکمران تھے، جو اس وقت کے لیڈرز تھے، جو اس وقت کے جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ تھے، جو پاکستان کی موومنٹ کے ٹائم اس اسٹرگل کو دیکھ رہے تھے، وہ قائد اعظم سے دے آسکڈ اے کوسچن کہ جب بر صغیر کے مسلمانوں کو آزادی ہے، وہ اپنی مرضی سے اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں، تو پھر آپ لوگ کیوں پاکستان ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں جب آپ اپنی زندگیاں اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق گزار رہے ہیں، جب آپ اپنی زندگیاں، آپ کو عبادت کرنے کی، آپ کو آپ کے نماز روزوں کی آزادی ہے، تو پھر آپ کیوں ایک الگ ملک کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ تو اس سوال پر قائد اعظم نے فرمایا کہ بھائی چارہ، مساوات اور انسان دوستی ہمارے مذہب، ثقافت اور آزادی کی بنیادی باتیں ہیں۔ چونکہ میں ان بنیادی انسانی حقوق کے ختم ہونے کا خدشہ تھا، اس لیے ہم نے پاکستان کی تخلیق کے لیے جدوجہد کی۔ تو قائد اعظم نے بہت اطمینان سے، بہت تحمل سے یہ بات سنی اور جواب دیا کہ ہمارا جو مذہب ہے، اسلام جو ہے، وہ مل جل کر رہنے کا درس دیتا ہے، وہ ہمیں بردرہڈ کا سبق دیتا ہے، وہ ہمیں ایکویلٹی کا سبق دیتا ہے، اور سب سے زیادہ پرومیننٹ چیز جو اسلام میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے دوستی کرے، ایک انسان جو ہے وہ دوسرے انسان سے دوستی نبھائے، اور ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو کلچر ہے، ہماری جو سویلائزیشن ہے، وہ اس کی بنیاد ہی انہی باتوں کے اوپر ہے۔ اور جبکہ ہمیں اس خطے میں جو ہمارے بیسک ہیومن رائٹس ہیں کہ لوگ، انسان جو ہیں وہ آزادی کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ اپنی زندگیوں کو اسلام کے اصولوں کے مطابق گزاریں، تو ہمیں خطرہ ہے کہ ہماری انڈیویجویلٹی جو ہے، ہماری جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں، وہ السلام علیکم ایمان بیٹا، you want to take your Pakistan studies in English, تو there is no issue. انشاءاللہ میں within a week, within a day or two, when all the students agreed upon کہ انہوں نے انگلش میں پڑھنی ہے کہ اردو میں پڑھنی ہے، ہم دونوں میڈیمز میں پڑھا کریں گے، کوئی اس میں ایشو کی اور پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اٹس جسٹ انڈرسٹینڈنگ، یہ صرف ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپ نے کریٹ کرنی ہے۔ آپ یو کین انڈرسٹینڈ اردو نا، آپ کو کوئی اردو کو سمجھنے کا ایشو تو نہیں ہوتا نا، آپ کو سمجھ تو آ رہی ہے نا، آپ سمجھ لو کہ بیسک 2-4 لیکچرز ہیں، اس کے بعد when all the class will agreed upon کہ انہوں نے انگلش میں رکھنی ہے یا اردو میں رکھنی ہے، تو ہم دونوں بکس کو فالو کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہم انگلش میں بھی پڑھا کریں گے، کسی دن ہم انگلش میں پڑھیں گے، کسی دن اردو میں پڑھیں گے، میں انگلش میں بھی ایکسپلین کروں گی، اردو میں بھی کروں گی، دیر از نو کنفیوژن اباؤٹ اٹ۔ صرف the thing is this کہ most of the students جو ہیں they try to take it in اردو۔ بہت سارے اسٹوڈینٹس جو ہیں، میجورٹی 80 to 85% بچے جو ہیں، they
want to opt it in Urdu, وہ اردو میں لینا چاہتے ہیں, تو اس لیے میں نے بیسک ایک میڈیم کے طور پر ابھی انگلش کو آپٹ کیا ہے. دس از ناٹ اے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کہ کوئی انگلش میں نہیں رکھ سکتا. ابھی ہم اردو میں پڑھ رہے ہیں, صرف بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے. دس از دی اونلی انڈرسٹینڈنگ آف آور پاکستان اسٹڈیز. اس میں کچھ ابھی ہم بہت آگے نہیں گئے ہیں. انشاءاللہ آفٹر عید, آفٹر our regular classes ہم انشاءاللہ انگلش میں بھی ریڈ کیا کریں گے, انگلش میں بھی ایکسپلین کریں گے, اردو میں بھی کریں گے. we will follow both the books. تو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں, you can have the understanding, آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ لے لو. میں انشاءاللہ آپ کو when the school will resume انشاءاللہ, اگر تو کھل جاتا ہے پھر تو there will be no issue, otherwise میں آپ کو آن لائن ہی انگلش کو فالو کرا دوں گی. کسی دن ہم انگلش میں کر لیا کریں گے, کسی دن اردو میں, کیونکہ آن لائن کلاس میں بوتھ دا میڈیمز وی ول unable to cover. ہم دونوں میڈیمز کو اس طرح سے کر نہیں پا رہے تھا کیونکہ اسکرین بھی ایک ہے, تو ایک چیز شیئر ہوگی, یا انگلش کی ہوگی یا اردو کی ہوگی. تو اس وقت موسٹلی بچے جو ہیں دے ڈیمانڈ ٹو ٹیک اٹ ان اردو. تو آپ کو کوئی ایسا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. انگلش کی بک اویلیبل ہے مارکیٹ میں, انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ انگلش بھی کرا دوں گی. اور ایز سون ایز بچے جو ہیں ول کنفرم ٹو می کہ انہوں نے کتنے لوگوں نے انگلش میں رکھنا ہے, کتنوں نے اردو میں رکھنا ہے. if most of the students are going to opt it in English, تو then we will follow our English book. ٹھیک ہے, پھر ہم اردو کو ساتھ ساتھ صرف لے کے چلیں گے, ہم فالو انگلش بک کو کر لیا کریں گے. لیکن کلاس میں when we will have our regular class, تو ہم انگلش بھی پڑھیں گے, اردو بھی پڑھیں گے. there is no confusion about it. انگلش کے نوٹس الگ ہیں, اردو کے نوٹس الگ ہیں, انگلش کی کتاب الگ ہے, اردو کی کتاب الگ ہے. so there should be no confusion. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ hope you understand it. اور انشاءاللہ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے, میں آپ کو دونوں میڈیمز میں کرا دوں گی. ٹھیک ہو گیا؟ صرف آپ اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ کر لو کہ آپ چیز کو سمجھ لو. اس کے بعد آپ جو بھی میڈیم چوز کرو گے میں آپ کو اسی میں جو ہے وہ کراؤں گی. اور جو چیز آپ کو اس میں سے بھی نہیں انڈرسٹینڈ ہوگی, نہیں سمجھ آئے گی, وہ بھی میں آپ کو دوبارہ سے کرا دوں گی. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ تو قائد اعظم نے اس سوال کے جواب میں کہ ہمیں صرف عبادت کے لیے الگ ملک نہیں چاہیے, بلکہ ہم جو ہے وہ ایک ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جہاں ہمارے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ ان کے ختم ہونے کا ہمیں خدشہ نہ ہو, ہمیں یہ ایشو نہ ہو کہ ہمارے ہیومن رائٹس جو ہیں وہ ہمارے لوگوں سے وہ چھن جائیں گے. اور اسی لیے ہم اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے ایک نیا ملک جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. سو اکارڈنگ ٹو قائد اعظم کے اکارڈنگلی قائد اعظم کی نظر میں پاکستان جو تھا وہ پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا چاہتے تھے. They want to make Pakistan a state, ایک ایسی اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے جہاں انسانوں کے رائٹس جو تھے ان کو عزت دی جائے, انسانوں کے رائٹس کو پروموٹ کیا جائے, اور جہاں پر انسانی آزادی جو ہے, جو انسان کی فریڈم ہے, ایک ہیومن بینگ کی جو آزادی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے موو کرے, اپنی مرضی سے اپنا مذہب چوز کرے, اپنی مرضی کی باتوں کو فالو کرے, اپنی مرضی سے انصاف کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارے, وہ سارے پرنسپلز اس معاشرے کا حصہ ہوں. وہ ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتے تھے. اور اسی طرح پاکستان جو ہے وہ دوسرے کنٹریز جو تھے, دوسرے نیشنز جو تھے اور دوسری سوسائٹیز جو تھیں ان کے لیے ایک مثال بن سکتا تھا جہاں پر ایک ایسا سٹائل ہوتا لوگوں کی زندگی گزارنے کا جو انصاف کے اصولوں کے مطابق ہوتا. اور نظریہ پاکستان جو ہے وہ ایک ویلفیئر سٹیٹ اور ایک ایگزمپلری سٹیٹ جو ہے اس کے قیام کی, اس کے کریشن کی بنیاد بیسس جو تھی وہ سمجھا گیا اس کو.
ٹھیک ہو گیا بیٹا. اس کے بعد ہمارے مسلم ریفارمرز تھے, جو ہمارے مسلمان مسلحین تھے, وہ لوگ جو جدوجہد کر رہے تھے, جو کہ ریفارمرز تھے, جو کہ چیزوں کو ریفارم کر رہے تھے, چیزوں کو بہتر کر رہے تھے, چیزوں کو امپروو کر رہے تھے, ان لوگوں نے کس طرح سے ٹیک اپ کیا اس کو, کیا ان کا ایٹیچیوڈ تھا, کیا ان کی جو تھی وہ سٹائل تھا اس وقت کریشن کو لے کے. تو سب کانٹیننٹ میں دو قومی نظریے کی جو ابتدا تھی. وٹ از دو قومی نظریہ؟ دو قومی نظریہ کا مطلب ہے ٹو نیشن تھیوری. ٹو نیشن تھیوری کیا تھی؟ ٹو نیشن تھیوری تھی کہ برے صغیر میں دو بڑی قوتیں آباد ہیں, دو بڑی طاقتیں, دو بڑی قومیں آباد ہیں, ایک ہندو اور ایک مسلمان. مسلمان اور ہندو دو بڑی قوتیں ہیں, دو الگ الگ قومیں ہیں, دو الگ الگ جو ہیں وہ اسٹرینگس ہیں, دو الگ الگ نیشنز ہیں, دو الگ الگ قومیں ہیں, اور یہ دونوں جو ہیں یہ کبھی اکٹھی نہیں رہ سکتی. یہ دو قومی نظریہ ہے کہ دو بڑی قومیں ایک جگہ پر رہ رہی ہیں اور وہ کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی, صدیوں ساتھ رہی ہیں, اس کے باوجود وہ اکٹھی نہیں ہو سکیں. اور جو ہمارے ڈفرینٹ موقعوں پر, ڈفرینٹ اوکیزنس پر اس آئیڈیالوجی کو بہت زیادہ اس کو ایکسپلین کیا گیا, بتایا گیا, اور ترقی اور مضبوطی جو تھی اس کے امکان کی صورتیں پیدا ہوتی جو تھیں وہ نظریے کی وہ پیدا ہوتی گئیں, پیدا نظر آنا شروع ہوتی گئیں. اور آہستہ آہستہ ہمارے لیے راستے جو تھے آزادی کی طرف وہ آسان ہوتے چلے گئے. ہماری آزادی کے راستے جو تھے وہ متعین ہوتے گئے, وہ اس میں آسانی پیدا ہوتی گئی اور وہ آسان بنتے گئے. ٹھیک ہو گیا بیٹا. اور 1867 میں سر سید احمد خان جو تھے انہوں نے کلیئرلی, بہت کلیئرلی یہ بتا دیا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں اور یہ ایک دوسرے میں جذب نہیں ہو سکتی, یہ ایک دوسرے میں ضم نہیں ہو سکتی, یہ ایک دوسرے میں مرج نہیں ہو سکتی, اور یہ ہم دونوں قومیں اپنے اپنی جگہ پر آزادی کے ساتھ اپنے لوگوں کو ایک ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے جہاں وہ آزاد فضا میں سانس لے سکیں. اور 1879 میں مولانا جمال الدین اخوانی نے اس بات کو پروموٹ کیا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں. اس کے بعد 1890 میں مولانا عبد الحلیم شرر نے اس بات کو پروموٹ کیا, اور 1928 میں مولانا مرتضی احمد مکشن نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ اسٹیٹ جو ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ کی بات کی. اور پھر فائنلی علامہ اقبال نے 1930 میں اپنا جو ایڈریس کیا الہ آباد کے مقام پر, اس میں بھی انہوں نے کلیئرلی ایک الگ آزاد ریاست کا مطالبہ کیا. ٹھیک ہو گیا بیٹا. اس میں کوئی مشکل باتیں نہیں ہیں, اور نہ ہی اس میں کوئی لینگویج بیریئر ہے, نہ ہی کوئی ایسا ایشو ہے. اس لیے آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ لو اور پھر انشاءاللہ ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کون سے میڈیم سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, کس نے کون انگلش لینی ہے, کس نے اردو لینی ہے. برصغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات, اور جو ہماری سب کانٹیننٹ تھی اس کے جو مسلمان تھے سب کانٹیننٹ کی, ان کے سوشل اور کلچرل کنڈیشنز کیا تھے, ان کے اس وقت معاشرتی اور معاشی حالات کیا تھے, کس طرح وہ اپنی زندگیاں جو تھیں وہ گزار رہے تھے. تو اکارڈنگ ٹو دا جو ہمارا آئیڈیالوجی تھی اس کے مطابق نظریہ پاکستان جو تھا وہ ایک اسپیسیفک زندگی, جو ایک اسپیسیفک سٹائل آف لیونگ تھا, ایک اسپیسیفک سٹائل تھا لوگوں کی زندگی گزارنے کا, اور جو ہماری تہذیب و ثقافت تھی ایک ٹپیکل سٹائل کی, اس کو
اس کے لیے انویٹیشن دیتا تھا، اس کے لیے لوگوں کو بلاتا تھا، لوگوں کو اس بات پہ کنونس کرتا تھا کہ وہ ایک مخصوص ایک ٹپیکل جو اسلامک وے آف اسپینڈنگ لائف ہے اس کو فالو کریں، اور جو ہمارے مسلم ہماری سب کانٹیننٹ کی جو مسلم کلچر تھا، مسلم سویلائزیشن تھی، اس پر اسلام کے بہت ڈیپ امپیکٹس تھے، بہت گہرے نقوش تھے، بہت ڈیپ جو تھے وہ اثرات تھے، اور برِ صغیر کے جو سب کانٹیننٹ کے مسلمان تھے ان کے منفرد، ان کے ڈفرینٹ جو نسلی اور ڈفرینٹ جو کلچرل اور ہسٹوریکل جو کلچر تھا، ورثہ تھا، وہ بھی اس نے بھی اس سب کانٹیننٹ میں روایت پائی، اس نے بھی ڈیولپ کیا، اس نے بھی ایک مخصوص سٹائل میں گرو کیا۔ ہماری اس سویلائزیشن میں جو خاصیت تھی اسلام کی، اور ایسے تمام طریقے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف تھے، وہ تمام جو طریقے تھے، وہ تمام سٹائل تھے زندگی گزارنے کے جو اسلام کے منافی تھے، اسلام کے کانٹری تھے، اسلام کے اکارڈنگ نہیں تھے، وہ ان کو اسلام نے جو تھا وہ ختم کرنے کی بات کی، اور اسلام ان تمام اصولوں کے خلاف تھا جو آپ کی اسلامی تعلیمات کے، اسلامک ٹیچنگ کے اگینسٹ تھے، اور وہ اس جگہ پر مسلمانوں کا ثقافتی جو ورثہ ہے وہ آج بھی موجود ہے، اور جو سب کانٹیننٹ ہے اس کی جو باقی کی قومیں ہیں وہ ابھی بھی اسلامک ویلیوز کو پروموٹ کرتی ہیں اور اسلامک سیٹ اپس کو وہ لے کر چلنا چاہتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ بلکہ ہم یوں کریں گے، میں آپ کو بتا رہی ہوں ایمان، اگر آپ نے انگلش میں رکھنی ہے تو انشاءاللہ ان آر نیکسٹ کلاس آن وینسڈے تو میں انگلش کی بک سے آپ کو کرا دوں گی، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے کہ آپ کے لیے انگلش کی بکس فالو کرنی آسان ہے یا اردو کی۔ تو میں آپ کو انگلش کی بک سے ہی فالو کروا کے اردو میں ایکسپلین کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کو انڈرسٹینڈنگ آ جائے گی کہ آپ کس نے کون سا میڈیم رکھنا ہے۔ ابھی 2-3 کلاسز اردو میں ہو گئی، اب ہم آگے 2 کلاسز جو ہیں وہ انگلش میں کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ ہوپ یو آر سیٹسفائیڈ۔ تو اسلام جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک مذہب ہے، اسلام جو ہے وہ ڈیموکریسی کو پروموٹ کرتا ہے، اور اس میں جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے، جو ہمارا پارلیمنٹ کا رول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ کیا ہے کہ جب کوئی گورنمنٹ الیکٹ ہوتی ہے تو وہ الیکٹ ہو کے جو اس میں منسٹرز ہوتے ہیں، اس میں وہ لوگ جن کو الیکٹ کیا جاتا ہے، وہ لوگ ایک اسمبلی میں بیٹھتے ہیں جسے ہم نیشنل اسمبلی بولتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سینٹ فارم اپ ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں ہاؤسز، نیشنل اسمبلی اور سینٹ جو ہیں، یہ مل کے پارلیمنٹ کو جو ہے فارم اپ کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ ان دونوں کا حصہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی اور سینٹ۔ اور اسلام جو ہے اس میں جو قانون ہے اس کی حکمرانی ہے، ایک رول آف لا جو ہے اس کو اسلام بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہے۔ بیٹا ٹرن آن دا نیکسٹ پیج۔ اسلام پروموٹ کرتا ہے آپ کے رول آف لا کی۔ رول آف لا کیا ہے؟ رول آف لا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، کسی بھی پرسنالٹی کی حکمرانی نہ ہو، بلکہ قانون جو ہے وہ حکمران ہو، قانون جو ہے وہ اس کی بات جو ہے وہ مانی جائے، اور تمام لوگ جو ہیں وہ قانون کو فالو کریں، اور قانون کو جو ہے وہ قانون سب کے لیے برابر۔ Now it's the end of the class.